नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है? आज हम क्यों ज़हनी उलझनों में पड़े हुए हैं? आज हर कोई क्यों परेशानियों में घिरा हुआ है? मेरे नज़दीक इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज हम इस्लाम के बुनियादी अरकान को छोड़ चुके हैं। कोई 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो समझता है कि मैं इस्लाम को मुकम्मल कर चुका हूँ। कोई साल बाद 30 रोज़े रख कर बस उसी पर इक्तफा करता है। कोई सारी ज़िंदगी में एक बार हज करके खुद को हाजी कहलवा कर बाकी सारे अरकान तर्क कर देता है। हत्ता कि कोई सिर्फ कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान समझने लग जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम इस कलमे की ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। अब इस कलमे की ज़रूरियात क्या चीज़ हैं? इस कलमे की ज़रूरियात क्या क्या हैं? तो इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले तो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इस बात को हमने सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं करना। ये शहादत हमने सिर्फ ज़ुबान से नहीं देनी, बल्कि हमने अपने अमल और किरदार के ज़रिए बताना है कि हम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हैं। अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई काम करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान हमें ठुकरा जाते हैं, जब हर कोई भी बंदा हमारी बात नहीं मानता, अल्लाह ताला फिर भी फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो अल्लाह पर भरोसा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए ज़रूर रास्ता पैदा फरमाएगा। लेकिन हम फिर भी अल्लाह को छोड़े बैठे हैं। हम फिर भी अल्लाह से दूर हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने नमाज पढ़ ली, अगर हमने अल्लाह का जिक्र कर लिया, अगर हम अल्लाह के करीब अल्लाह की बात मानने लग गए तो हमारे नुकसानात होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। बताओ तो आखिर वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। बेशक ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। आज हमारी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता हैं। आज हमारी उम्मीदें अपने आप से वाबस्ता हैं कि हम नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। लेकिन उन लोगों को अल्लाह ताला जवाब देता है, बताओ तो आखिर वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। बेशक ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। समझना चाहिए कि क्या हम उन मुनकरीन में से तो नहीं है? क्या हम धोखे में तो नहीं पड़े हुए? आज सारे इंसान रिज़्क के पीछे भागे जा रहे हैं। रिज़्क के पीछे अल्लाह को भी भूल चुके हैं। रिज़्क के पीछे इस्लाम को भी भूल चुके हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को जवाब देता है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हू। बताओ तो आखिर वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क दे। अगर अल्लाह अपनी रोजी रोक ले तो, अगर अल्लाह अपनी रिज़्क रोक ले तो बताओ तो आखिर वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क दे। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। बेशक ये हद से गुरेज पर अड़े हुए हैं। ये काफरीन, ये मुनकर हक से गुरेज करने पर अड़े हुए हैं।
آج ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم بھی تو ان میں سے تو نہیں ہیں جو حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے؟ ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پر امیدیں باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو راتوں کے آخری پہر فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جس کی کوئی مراد اور میں اس کی مراد پوری کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں؟ کبھی ہم نے اللہ سے مانگا؟ کبھی ہم نے اللہ سے اپنی مراد پوری کروائی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واضح فرما رہے تھے کہ جب بھی تم راتوں کو اٹھ کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ مجمع میں بیٹھی ایک بڑھیا اٹھی اور عرض کیا، اے حسن، اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے کہ کھٹکھٹانے کی نوبت آ جائے؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے کہ دستک دینے کی نوبت آ جائے؟ فرمایا، یہ بڑھیا بھی مجھ سے اللہ کو زیادہ جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی ہمارا حقیقی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تمہیں سب پر امیدیں چھوڑ کر اللہ ہی کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ ہی کے احکامات ماننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایسی اگر شخص سے زندگی ملتی ہے جو کہ ہر طبقہ کے انسان کے لیے موزوں ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ کہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات مدراس میں نقل کرتے ہیں کہ اگر آپ مالدار ہیں تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کو دیکھو، اگر غریب ہیں تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم پر نظر دوڑاؤ، اگر تم فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالاروں کو دیکھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد پر نظر دوڑائیے، اگر واعظ اور نصیحت کرنے والے ہو تو مدینہ کی مسجد کے ممبر پر نصیحت کرنے والے کو دیکھو، اگر تم جج ہو تو مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھے منصف کو دیکھو کہ جس کی نظر میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر و غریب، کوئی شاہ و گدا نہیں ہے۔ اور اگر آپ شوہر ہیں تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اور اگر صاحب اولاد ہیں تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کی کیفیت دیکھو، ان کے نانا کا حال پڑھو۔ خواہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ بادشاہ ہوں یا گدا، حاکم ہوں یا محکوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد، عابد و زاہد ہوں یا کاروباری، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا تعالیٰ کی رضا طلبی کا جوش آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا۔ یہ سب کام آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں کام کر کے ہمیں زندگی کا ایک مکمل نمونہ سامنے رکھ دیا، اور اب اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی۔ ہمیں دنیا میں بھی سکون حاصل ہو جائے گا، آخرت میں بھی
اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک پورا زندگی کا نمونہ رکھ دیا ہے، آپ اسے فالو کریے گا، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھالیے گا۔ اور اسلام کا دوسرا اہم رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ دین اسلام میں نماز کی حیثیت ایسی ہے جس طرح پورے جسم کی اوپر سر کی حیثیت ہے، اس طرح سر کے بغیر جسم ادھورا ہے، اسی طرح نماز کے بغیر ہمارا دین ادھورا ہے، اسلام ادھورا ہے۔ یقین کیجئے جب آپ نماز ادا کریں گے آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اپنے کاموں میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے، جس نے اس کے لیے اچھی طرح وضو کیا، وقت پر ادا کیا، رکوع اور خشوع مکمل کر لیا، تو اس سے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے ضرور معاف فرمائیں گے، اور اگر جس نے ایسا نہ کیا اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو سزا دے۔ ایک بڑی کریٹیکل حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور منافقین میں فرق نماز کا ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نماز کی فکر کیجئے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ ہم خنزیر کو ایک بدترین جانور سمجھتے ہیں، تو بے نمازی تو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کئی فقہا نے بے نمازی پر شدید سزائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے تا حیات جیل میں رکھا جائے، دوسرے فقہا نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اتنی نماز کی امپورٹنس ہے، لیکن ہم اسے بھول چکے ہیں، ہم اس امپورٹنس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اپنی نمازوں کی بھی فکر کیجئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آپ کی رعیت میں آپ کے ملازمین شامل ہیں، آپ کی رعیت میں آپ کا خاندان شامل ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نیک عمل نہیں کرتے، تو اس کے لیے آپ بھی جواب دہ ہیں۔ آپ ان کو بھی تلقین کیا کریں، آپ ان کو بھی نماز پڑھوایا کریں، اپنے اسکیڈول ایسے بنایا کریں کہ اب وہ نماز بآسانی ادا کر سکیں۔ اس کے بعد خاص طور پر اپنے بچوں پر ترجیح دیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اسے نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو اسے سزا دو، اسے سزا دے کر نماز پڑھاؤ۔ تو آپ اپنی نماز کی بھی فکر کیجئے، اپنی رعیت کے بارے میں بھی فکر کیجئے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی نماز کی بھی فکر کیجئے اور ان کو نماز پڑھائیے۔